अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अब आप इसी वकार अब हम छः पाँच छः आयात पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही मजमून है इसलिए मैं ज्यादा पढ़ूंगा आज, ठीक है। आप जरा गौर दे जरा कीजिएगा, ठीक है। एक ही मसला है, इसको हमने समझना है सबने। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, सूरह अल बकरा ये तीसरा पारा हमारा शुरू है। फरमाया मसलुल लजीना, उन लोगों की मिसाल जो युनफिकूना खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, अमवालहुम अपने अमवाल को। ये जो युनफिकून का लफ्ज है, इन्फाक, ये होता है बखेरना, किसी चीज को बिखेरना। ऐसे जैसे बोरी से आप दाना निकालते हैं और वो दाना खेतों में आप जो है वो बखेरते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मालों को ऐसे बिखेरते हैं। युनफिकूना का मतलब ही बखेरना होता है, ठीक है। तो ये फैलाते हैं, ऐसे बिखेर देते हैं, ऐसे। क्या बात है, अल्लाह पाक ने कितनी तारीफें की हैं लोगों की, सुनिए जरा। अमवालहुम, अपने, इनके माल हैं, इनके माल हैं, और ये अपने माल को दानों की तरह ऐसे बिखेर देते हैं। उनकी मिसाल क्या है, अल्लाह पाक ने फरमाया फी सबीलिल्लाहि, ये लोग अल्लाह की खातिर, ये अपने हलाल माल को जो मुशक्कत से कमाया होता है, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में दूसरों को देते हैं और उसमें बखेरते हैं। ऐसे भी नहीं, देखें, बखेरना ऐसे। हाँ, कमसल हब्बतिन, इनकी मिसाल एक दाने जैसी है, दाने जैसी, ठीक है। अम्बतत, जो उगती है, सबअ सनाबिला, उगाती है क्या, सबअ सनाबिला, सात बालियां, एक दाने से सात बालियां निकलती हैं। फी कुल्ल सुम्बुलतिन, हर एक खोशे में, खोशा होता है या बाली कहते हैं उसको, हर बाली में मिअतु हब्बा, उसमें 100 दाने होते हैं। यानी कि उस शख्स का बखेरा हुआ माल, उसका एक एक रुपया एक दाने के बराबर है। वो दाना जो दिखाई 1 रुपए दिखाई दे रहा है, नहीं, वो एक दाने की मिसाल है, उसमें उससे 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली जो है उसमें 100 दाने होते हैं। कोई गिन सकता है? ये यहाँ तक अल्लाह पाक ने उसके सवाब बताया कि सवाब कितना है अल्लाह की राह में खर्च करने का। और फिर अल्लाह ने वादा किया एक, फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह जो है, यानी ये कसम भी है, अपने अल्लाह पाक ने खुद ये एक सनद जारी कर दी। वल्लाहु, और अल्लाह जल्ल शानुहु जो है, युद्वाइफु, ये दुगना करता है, बढ़ाता है, इजाफा करता है, लिमन यशाओ, जिसके लिए भी वो चाहता है, जिसके इखलास। देखिए अल्लाह ताला को इखलास को कबूल करता है। बंदे का इखलास वो अल्लाह ताला देख कर उसके साथ मुआमला करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह जल्ल शानुहु बहुत वुसअत वाला है। हम तो अंदाजा ही नहीं कर सकते अल्लाह ताला की वुसअत का। ये जो कायनात बनाई है, हम तो अभी इसकी वुसअत तलाश ही नहीं कर पाए। तो फरमाया कि वो बहुत वुसअत वाला है, अलीम, उसके बावजूद अलीम है, हर एक की खबर बड़ी बारीक बीनी से रखता है। एक बंदे के दिल में जो आता है और जो सामने बंदा है और वो मौका क्या है, वो सब देखता है, वो सब देखने वाला है, उससे खबरदार है हमारा अल्लाह। ये आयत करीमा है लोगों के अमवाल जो वो खर्च करते हैं उनके सवाब के हवाले से। 1 रुपया उनका 7 बालियां निकालता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। फिर एक दाना, 100 में से एक दाना फिर ले लो, और फिर उससे 7 बालियां, और फिर उससे हर बाली में 7 दाने।
100 دانے، اندازہ کریں آپ کہ کتنا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ خوب وسعت والا ہے، لیکن اس کے باوجود خوب جاننے والا ہے ہر ایک کے دل کے حال کو۔ اب یہ آیت کریمہ تھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یونفقونا، یہ جو یونفقونا کا لفظ ہے یہ اصل میں ایسا ہے جیسے یصلونا ہے۔ وہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے درود شریف کے بارے میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلونا، یہ ایسے ہی یونفقونا ہے کہ اس میں یہ اس کو کہتے ہیں مضارع۔ مضارع ایک ایسا ٹینس ہوتا ہے کہ جو حال کو بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک جاری کام ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اور مسلسل درود پاک بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ہے ینفقونا، وہ لوگ جو ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی نے سے سنا اور کہ جی پیسوں سے اس سے نا صدقہ خیرات کرنے سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں تو وہ آ جائے گا ایک دن خرچ کرنے کے لیے، یا پھر وہ یہ کر لے کہ اس کو یہ پتا لگا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ہمیں تو غلط سنا ہوا ہے کہ مال خرچنے سے کم ہوگا، نہیں بھئی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ خرچ کرے، اس کو لوگ کریم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کریم نہیں کہتے، سخی نہیں کہتے اس کو۔ اس نے خرچ کر دیا اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ سخی نہیں کہلاتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بڑھاتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے۔ اخلاص کا فرق ہوتا ہے بھائی خرچ کرنے والے میں۔ ہم 100 بندے ہیں، ابھی 14 بندے ہیں ہم لوگ، 14 بندوں میں سے ہر ایک جب خرچ کرے گا تو اس کا اخلاص جو ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ تو اخلاص کا فرق بھی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہ جگہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں خرچ کرنے میں، تو وہ دیکھیں کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، وہ دیکھو کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے جس پہ خرچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد والا کون ہے، اس کے بعد والا کون ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے۔ یہ سارا دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے محروم کا کہا ہے، سائل کا کہا ہے، پڑوسی کا کہا ہے، اپنی فیملی کا کہا ہے، اقربا کا کہا ہے ہمیں خرچ کرنے کا، کس کی باری پہلے ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کہاں خرچ کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کہاں خرچ کر رہا ہے، ظرف زمان۔ پھر دوسرا ہے ظرف مکان، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ یہ مکان تھا، زمانہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس مہینے میں خرچ کر رہا ہے، کس دن کو خرچ کر رہا ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ سارا اسٹیمیٹ اس کا لگتا ہوتا ہے، یہ سارے اس کے ملا کے آپ کا نا بنتا ہے سارا آپ کا جو اجر بنتا ہے کہ کس زمانے میں وہ خرچ کر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو زمانہ بھی دیکھا جاتا ہے، زمین بھی دیکھی جاتی ہے، اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دے رہا ہے، وہ جو فقیر ہے، وہ جو سائل ہے، وہ جو بھکاری ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کس لیول کا ہے، وہ کون ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے، اور کون اس کو قبول کرتا ہے، کون کھاتا ہے، وہ سب کچھ سارا ملا کے پھر آپ کا حساب بنتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بارے میں، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگاری کیوں نہ ہو، اور ہر بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو، نیک اور نمازیں پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سخاوت ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا ساری جاری ہے نا، دنیا ساری جاری ہے، چل رہی ہے نا مسلسل، طواف جیسے چل رہا ہے، یہ کائنات بھی چل رہی ہے، اللہ کا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں جو بندہ بھی مال کو ذخیرہ کرتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے، وہ روکتا ہے حقداروں سے اس کے مال کو۔ تو وہ صرف روپے پیسہ نہیں ہے، یہ صرف پیسہ نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے۔ اب وہ ہنر بھی ہے نا، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنا ہنر چھپاتا رہتا ہے، نہیں بھائی میں فارغ نہیں ٹائم نہیں، نہیں میرے سونے کا ٹائم ہے، اور یہ اپنے ہنر کو وہ خرچ نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح جوانی کا ہے، اسی طرح آپ کے سوشل جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کا استعمال، کہ آپ کے سائن چلتے ہو، آپ کی سفارش چلتی ہو، یہ سب کچھ جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ جل شانہ کی راہ میں، سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ کا صدقہ کرنا
میرے صحابہ کے ایک مشت یا آدھے مشت کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ صحابہ کا اخلاص اور ایمان اتنا قوی تھا کہ اب اللہ کے رسول سامنے ہے نا، اب وہ ایسی چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں، وہ اتنا قوی تھا ان کا، تو ان تک باقی امت کا صدقے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کر کے فرمایا احد پہاڑ بھی اگر تم صدقہ کرو گے اللہ کی راہ میں تو میرے صحابی کے آدھے مشت یا ایک مشت کے برابر بھی تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مختلف لوگ مختلف طرح کے صدقے خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ ثواب دیکھا کہ ثواب کتنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اب دوسری آیت سنیے ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے جس سے ہمیں پرہیز بتایا ہے، جس سے صدقے خراب ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین، جو لوگ ینفقون اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، اپنے اموال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، ثم پھر اس کے بعد جب خرچ کر جاتے ہیں نا، خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقو، جو کچھ ان نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہیں آتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، جو خرچ کر دیا نا مال اس کے پیچھے نہیں آتے، جتلاتے نہیں ہے، وہ احسان نہیں کرتے۔ اس صدقے کے بعد دو چیزیں نہیں کرنی، کیا؟ مننا، من کہتے ہیں احسان کو، من، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یہ وہی ہے مننا، احسان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے جو بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد دو کام نہیں کرتے، کیا؟ ایک ہے کہ وہ احسان نہیں کرتے، ولا ازا، اور نہ ہی ستاتے ہیں لوگوں کو، تکلیف دیتے ہیں، اذان تکلیف اذیت نہیں دیتے، پھر ذہنی کوفت نہیں دیتے انسانوں کو، تانے دینا اور لوگوں کو غیرت دلانا اور ان کو جتلانا اور احسان جتلانا بار بار، اور اسے کہنا تب تو میرا کام تو کر دو نا، اب یہ کام تو تم نے کرنا ہی ہوگا نا، میں تمہارا اتنا خیال رکھتی ہوں، یہ نہیں۔ تو وہ کیا نہیں کرتے؟ اتباع نہیں کرتے، اپنے خیرات کے پیچھے نہیں پڑتے، کس چیز سے؟ احسان کرنے سے اور اذیت دینے سے۔ تو اگر یہ دو کام نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا مکمل اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ بس دو پرہیزیں بتا دی ہمیں اور ایسی چیزیں بتا دی جس سے صدقہ خیرات تباہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہاتھ اس کے نہیں آتا، آگے آگے اس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں دو کام نہیں کرنے بھائی انفاق فی سبیل اللہ میں، کہ ہمیں نہ احسان جتلانا ہے نہ ہی ہمیں اذیت دینی ہے۔ یاد رکھیں احباب، یاد رکھیں، سب یاد رکھیں کہ تانا دینا گناہ کبیرہ ہے، سب سے آسان کام ہمارے ہاں تانا دینا ہے۔ جب بھی غصہ آ جائے تو گالی سے بدتر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا کہ گالی دینا کتنا برا ہے، لیکن گالی دینے سے بھی برا جو ہے نا وہ ہے تانا دینا۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آئے یا نہ آئے گالی دینے سے، لیکن اگر تم نے اس کو تانا دیا، کتنا ہی بغیرت کیوں نہیں ہوگا، اس کو غیرت ضرور آ جائے گی۔ تانا نہیں دینا چاہیے، تانا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا اجر ان کو پورا دیا جائے گا جو یہ کام نہیں کرتے، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے بھئی، وہ تو لوگوں کو دے رہے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں ان کو خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ لوگ تانا دے دیں گے، لوگ احسان جتلائیں گے، لوگ اذیت نہ دینا شروع کر دے، لوگ اب مجھ سے کچھ کام نہ مانگ لے۔ جو لینے والا ہاتھ ہے وہ مسلسل خوف میں رہتا ہے، لیکن جو دینے والا ہاتھ ہے وہ خوف سے بری ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی حزن آتا ہے، کوئی غم نہیں ہوگا قیامت کے دن ان کو، وہ دینے والا ہاتھ ہے، اتنا دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اگر اس سے کہیں بھول چوک بھی ہو گئی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کوئی غم نہیں لگے گا۔ غم ان لوگوں کا ہوگا جو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ دونوں امتحان میں ہے احباب، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے یا روکا ہوا ہے، دیتا نہیں، وہ بھی امتحان میں ہے۔ وہ جس کو روکا ہوا ہے اس کا امتحان بہت کم ہے اس سے جس کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اب ان کی زندگی امتحان میں ہے مسلسل، کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو غریب غربا 500 سال پہلے ہی نکل جائیں گے جنتوں کو،
اور یہ لوگ ابھی حساب و کتاب میں لگے رہے ہوں گے. تو یہ اتنا بندے کو خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی زندگی راہ میں، کہ اس کے جو ہے اس کی زندگی میں کوئی خوف اور ہراس اور یہ دکھ درد اور غم نہ ہو. اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اس آیت میں ہمیں کیا پتہ لگا؟ پہلے میں ثواب تھا، اس میں ہمیں پرہیز پتہ لگا کہ ہم لوگوں نے دو کام نہیں کرنے، بس نہ اذیت دینی ہے نہ احسان جتلانا ہے. اب تیسری آیت کو دیکھیے. جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے اور بھکاری سامنے کھڑا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قول معروف، ایک میٹھا بول تمہارا، ایک کلچر کے مطابق اچھی بات، تمہاری زبان میں جو اچھی بات ہے، پشتو، اردو، پنجابی، فارسی میں جو بھی اچھی بات ہے، اچھی بات، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، خیرن، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، صدقے سے. جو صدقہ تم نے کرنا ہے اور اس کے بعد تم نے احسان جتلانا ہے، تانا دینا ہے، اذیت دینی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس سے تو بہتر کیا تھا؟ ایک میٹھا بول بول دینا اور معافی. یعنی ہم اس لیے کہتے ہیں نا بابا معاف کرو. بابا معاف کرو کا جو جملہ ہے یہ خوبصورت جملہ ہے، یہ بہترین جملہ ہے. بابا معاف کرو، بس یہ بہترین جملہ ہے جو کہ ہم قول معروف و مغفرت ان کے لیے ہم پڑھتے ہیں، کہ اس کو بیکاری کو ڈانٹنا نہیں، اس کو دھکا نہیں دینا، اس کو غیرت نہیں دلانی، اس کو کہانیاں نہیں سناتے رہنا، وہ تم جوان ہے، تو ماں، تو کیا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. اب اتنی کہانیاں سنانے کو تجھ سے روپے مانگ لیا نا، اس لیے اب تجھے لگ گئی. تو ایک میٹھا بول بھائی بابا معاف کرو، بس ٹھیک ہے جاؤ یار، بس ختم. یہ بہتر ہے صدقہ سے. کون سے صدقے سے؟ اللہ نے فرمایا یتبعها اذن، ایسا صدقہ جس کے بعد اذیت ہو، اس سے بہتر ہے. بس واللہ غنی، اور اللہ تعالی خود بھی غنی ہے. یہ مبارک بادی کی بات ہے کہ وہ بندے جو غنی ہیں اس دنیا میں، وہ مبارک ہو ان کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دی ہوئی ہے. اللہ بھی غنی ہے اور بندہ بھی غنی ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دی ہوئی ہے. بچے سب سب بچے پوچھو، بس سمجھ پڑے گا جی، سمجھ پڑے گا جی، سب پوچھو، سب سمجھ. تو غنی ہے اللہ تعالیٰ. ایسی جو بھی صفت، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، کرم کرنے والا، مسلسل سخاوت کرنے والے کو کریم بولتے ہیں. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، بے نیاز. اور یہاں تو غنی ہم لوگ خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں. جو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ امیر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہی غنی ہے. یہ صمد کے معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دینے والا ہے. تو یہ بندہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو نہ پتہ لگے، وہ بکھیرے اپنے مال کو، اپنے ہنر کو بکھیرے لوگوں میں. یہ نہ دیکھے کہ کون سوٹ میں آیا ہے اور کون گدڑی پہن کے آ گیا ہے، یہ نہ دیکھے، ہر کسی کو دے، ہر امیر غریب کے لیے اس کا رویہ برابر ہو. اور آگے فرمایا حلیم، اور بردبار بھی ہے. جس امیر میں یہ دو خوبیاں آ گئی تو وہ اللہ کی صفات لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بڑا کرم ہے اس پہ کہ وہ حلیم الطبع ہے، یعنی وہ بردبار ہے، برداشت والا ہے، خوبصورت انسان ہے، اور وہ دھیما ہے. وہ یہ ساری خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو ملی ہوئی ہیں، اللہ نے دی ہے اس کو. یہ غنی ہے اور حلیم ہے. تو یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم نہ دے سکو تو کم سے کم جھڑکنا نہیں ہے تمہیں. وَأَمَّا الْيَتِيمَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شروع میں آیت کیسی ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جھڑکنا نہیں ہے بس. غریب، یتیم، بھکاری، سائل، محروم، ان لوگوں کو تم نے جھڑکنا نہیں ہے، بس اچھی بات کر دو اس کو، بس جانے دو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی اگلی آیت کریمہ میں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں بتا رہا ہوں. یہ بہت خاص بات ہے. اب دیکھو، اب سارے سے جدا کر کے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، صرف مومنوں کو بتا رہا ہے، راز کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا، کہ تمہارے صدقوں میں کیا چھپا ہے. فرمایا دیکھو، سمجھو بات کو، کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
सुनो, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को जाया मत करो। किस चीज से? एहसान जताकर और अजियत देकर। बस ये दो काम नहीं करने मोमिनो। अपने सदकात भी दे दिए, माल भी खर्च कर दिया, और उसके बाद एहसान और अजियत देकर तुमने सदकों को बर्बाद भी कर दिया, तो तुम्हारा पैसा भी जा रहा है और तुम्हारे अकाउंट में कुछ रहेगा भी नहीं। समझो बात को। तो अपने सदकात को बातिल मत करो, जाया मत करो। किस चीजों से? भाई एहसान नहीं करना लोगों पे बस, और ताना नहीं देना उसको, अजियत नहीं देनी उसको, जहनी या जिस्मानी अजियत नहीं देनी। फिर फरमाया, अब ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बाद भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, मिसाल से समझाया है। फरमाया कल लजी, उस शख्स की तरह, युनफिको, जो खर्च तो कर रहा है, मालहू, अपने माल को, रिआ अन्ना से, लोगों के रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के दिखावे के लिए अपना माल खर्च कर रहा है जालिम, अपना माल खर्च कर रहा है। वला युमिनु बिल्लाहि, और ना उसे अल्लाह पर ईमान है, वला वल यौमिल आखिर, और ना ही उसको आखिरत के दिन पर उसका ईमान है। ये जो हम लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं ना, चाहे वो माल है या हमारा रिज़्क है, रोटी जो, या हुनर देते हैं, या अपनी जवानी देते हैं, या कुछ भी अल्लाह ताला की राह में देते हैं, वो हम लोग रोजे कयामत के लिए जमा कर रहे हैं। अपना बैंक अकाउंट जो हमारा है, बैलेंस, वो हम बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो लोगों की खातिर खर्च कर रहा है, लोगों को दिखावे के लिए कर रहा है, और लोगों से बार बार एहसान करके कि उसका तूने शुक्रिया अदा नहीं किया, तू तो शुक्र शुक्र तो कर मेरा, अब तू तो कहना जजाकल्ला खैर तो कह, ये लो रुपया, जजाकल्ला खैर कहो, शाबाश कहो कहो, जजाकल्ला खैर। हाँ, अब ये देखा, जाको बताना अब्बू ने दिए, ठीक है, अंकल ने दिए हैं, हाँ जी, हाजन ने दिए हैं, अच्छा, हाजन कह रही थी कि आती नहीं है, लेकिन चले ले लो, रोटी ले जाओ। अब ऐसे साथ में रुक के लिख देना हर सदके के साथ, क्या बनेगा तुम्हारा? तुम्हारा आखिरत पे ईमान रखो, तुम्हें इससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है तुम्हें। तो ये जो लोग रियाकारी करते हैं, उन लोगों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों की बात है कि जो लोग भी रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखावे के लिए, कयामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि तुम क्या लाए हो, तो वो कहेंगे हम तो सखावत लाए हैं। फरमाया जाएगा कि तुम जो लाए हो वो तुमने लोगों की खातिर सखावत की थी, लोगों को दिखाने के लिए किया था, तो लोगों ने दुनिया में तुम्हारी वाह वाह कर ली है, तुम्हें तुम्हारा सिला दुनिया में मिल गया है, और बस तुम्हारा अब हमारे पास कुछ नहीं बाकी। ऐसे सबको कहा जाएगा, चाहे वो आलिम हो, दर्स देता हो, वो यही कहेगा मैं तो दर्स देता था, तो लोगों को तो कहता तूने वाह वाह के लिए किया था कि तू बड़ा आलिम है, और वाह वाह समेटने के लिए तुमने किया था, तो तुम्हारे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हें मिल गया है। इस तरह बहुत सारे हैं, शहीद भी है, वो भी कहेगा मैं तो शहीद हो गया था, तो मैंने अपनी जान तक दे दी है। माल क्या होता है? मैंने जान दे दी थी तुम्हारे दिन की खातिर। तो उसे कहा जाएगा कि तूने जो जान दी है वो लोगों की खातिर दी थी कि लोग बहादुर कहें, तो लोगों ने बहादुर कह दिया है, अब तुम्हारा हमारे पास कुछ नहीं है हिस्सा। अल्लाह ताला बचाए रखे सबको। अल्लाह ताला जब खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए खर्च किया करें, और ऐसे खर्च करें कि किसी को भी ना एहसान जतलाए और ना ही अजियत दे सके आप, बस। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें ये आता है कि आप जो खर्च करते हैं, क्या उसको छुपके छुपके देना चाहिए या फिर उसको सबके सामने देना चाहिए? इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों तरह जायज है। कुरान मजीद ने दोनों जायज करार दिए हैं। आप चाहे सबके सामने खर्च करें या चाहे आप छुप के खर्च करें, दोनों तरह से सदकात जो है वो कबूल होते हैं, दोनों तरह से कबूल होते हैं। और आजकल मोटिवेशन के लिए सोशल मीडिया पे जितना कुछ हो रहा है, उससे सखावत, लोगों की खर्च करने की, वेलफेयर का काम बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो इसमें भलाई है, गरीबों की माल को गर्दिश मिल रही है, तो ये अच्छा तरीका है, अल्लाह ताला कबूल करता है इसको, इखलास को देखेगा बस, चाहे आप जैसे भी दे। उलमाए कराम और जो सरदार होते हैं अपने लोगों के, कम्युनिटी के, जो बड़े लोग होते हैं कम्युनिटी वाले, वो लोगों के सामने दिया करेंगे। इसीलिए जो आपने देखा होगा वज़रा जो होते हैं लोगों के सामने देते हैं, और जो होता है कोई बुजुर्ग होता है तो वो सबके सामने आपको पैसे देता है। यानी कोई बुजुर्ग भी होता है ना, आलिम भी देते हैं ऐसे, और कोई आपके पीर साहब हैं तो वो भी सबके सामने देते हैं। वो असल में लोगों में जज्बा पैदा करने के लिए होता है, इसमें कोई रियाकारी नहीं होती। रियाकारी दिल का अमल है, दिल का, उस पे अल्लाह ताला ही पता है, अल्लाह को ही पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई सामने, आपके सामने खर्च कर रहा है,
تو وہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں جا رہا. قرآن کے خلاف تو تب جائے گا جب وہ اپنے دل میں ریاکاری کا بیج بوئے گا. ویسے سب کے سامنے دے سکتے ہیں. اللہ پاک نے دونوں قبول کیے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے میں فرمایا دیکھو فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال ایسی ہے، ریاکار آدمی کی ایسی مثال ہے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے وہ ایک چٹان ہوتی ہے، چٹان، علیہ تراب، اس کے اوپر تراب ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اس کے اوپر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس چٹان کو، اس مٹی پر کیا ہوتا ہے کہ موسلادھار بارش برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ بارش اس کو بالکل صاف کر دیتی ہے اور صاف چٹان چھوڑ دیتی ہے. صفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان. صفوان مشہور نام ہے، صحابہ کا نام ہے، پیارا نام ہے. تو ابو تراب بھی ہے نا، ابو تراب حضرت علی شریف خدا کا نام ہے، ابو تراب. تو وہ جو ریاکار آدمی ہے، بیکار آدمی، اس کے اوپر گرد جیسے چٹان پہ پڑی ہوتی ہے، بارش کے بعد کچھ نہیں رہتا، اس کے کھاتے میں بھی کچھ نہیں رہے گا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے اور لوگوں کو حج عمرے کروائے ہیں، اور بعد میں پتہ لگے گا کہ وہ سب ریاکاری کے لیے تھا اور اس کے شاباش اور واہ واہ سمیٹنے کے لیے تھا. اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. یہ ایسے ہی ہے بس. آپ دیکھ لو کہ کیسے ماربل صاف ہو جاتی ہے بارش کے بعد. فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی صلہ اپنی کمائی کا. ان کو بہت ملنا تھا، بہت ملنا تھا، ان کو بہت ملنا تھا، لیکن ریاکاری نے، احسان نے اور اذیت دینے نے اس کے کھاتے میں کچھ نہیں بچایا، سب کچھ ختم ہو گیا. واللہ لا یہدی لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. استغفر اللہ العظیم. اب یہ اگلی آیت بھی ایسی ہے، اب اسی کی مثال جاری ہے. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، بِرَبْوَةٍ، ربوہ، ربوہ سنا ہوگا اپنے قادیانیوں کا، یہاں پہ ہے جنگ میں ان کی جگہ ہے. ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اونچی جگہ جو ہوتی ہے، ٹیلا ہوتا ہے، ٹیلا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ باغ آ جائے. تو یا اللہ تو ایک باغ ہے جو کہ ایک اونچی جگہ پر ہے، اسوابہا وابل، اس پہ بارش ہو جاتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس کا جو پیداوار ہوتا ہے، اس کی پیداوار دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس پہ بارش نہ ہو، نہ پڑے اس پہ کوئی زور کی بارش، تو کیا ہوگا؟ فَطَلٌ، تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے اس کے لیے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی تمہارے عمل کو خوب باریکی سے دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ان آیات میں، 6 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے لفظ لفظ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ صدقہ خیرات کیسے کرنا ہے. اب صدقہ خیرات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں ذرا آپ کو کچھ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. قرآن کریم میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا جاتا ہے، اور صدقہ اور خیرات کی بہت ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے دولت معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے. یہی زکوٰۃ اور صدقات، یہ سب کا ایک ہی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اب ہر کسی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی نا، تو وہ کہتا ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود غریب ہوں. کتنے غریب ہو؟ 100 روپے تمہارے پاس ہوں گے نا، تو 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دینا ہے تمہیں. تھوڑی سی تو تمہیں عادت لگے نا خرچ کرنے کی. یار تو کسی کے ساتھ چل، 2 قدم چل تو لے سکتا ہے نا، چل جا کسی کے ساتھ، چل جا. نہیں، وہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا کچھ، وہ کہتا ہے مجھے دو، بس میں صرف لینے والا
ہوں بس، میں کچھ بھی کسی کو کنٹریبیوشن نہیں کروں گا، یعنی اس زمانے میں اس کمیونٹی کو کچھ بھی میں سرو نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بوجھ ہیں اس دنیا میں۔ تو صدقہ و خیرات سے کیا ہوتا ہے کہ دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے، غرباء اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور رفاہ عامہ کے بہت سے کام سر انجام ہو پاتے ہیں، اور ملک اور ملت کی بقا میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کیا فرمایا، ملک اور قوم کی بقا کی میں، اس میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سبیل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کی سبیل کی کئی قسمیں ہیں: علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، لائبریری قائم کرنا، سرائے ہوٹلز بنانا، محتاج خانے بنانا، یہ پناہ گاہ بنانا، اپاہج خانے بنانا، مروجہ علوم کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو گرانٹ دینا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظیفے جاری کرنا، بیماروں کے علاج کے لیے معالجے کے لیے ہسپتال بنانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا۔ جو لوگ عدالتی اخراجات کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہ کر سکے ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو تنگ دست ہو ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقروض لوگوں کی مدد کرنا، اور سبیل اللہ کی انواع میں سے سب سے بڑی اور اہم نوع جہاد کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ کا دین سر بلند رہے۔ اب یہ بہت ساری قسمیں آپ کو بتا دی ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ شوکت خانہ میں کمرے جو بنے ہوئے ہیں، وہ جو جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرے کے اوپر ایک نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمرہ انہوں نے ڈونیٹ کیا، ہمیں ان کے خرچے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح لوگ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں، ہمارے پاس ابھی کتنے مدارس ہیں، ان میں لوگ دے رہے ہیں، صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایصال ثواب اپنے بڑوں کے لیے یا پھر اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ صدقہ خیرات کسی ماں باپ کے لیے کریں گے نا، ایصال ثواب کے لیے، ان کی خاطر حضرت سعد آئے، تشریف لائے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ ایک اور صحابی بھی ایسے تھے، بہت سارے صحابہ، انہوں نے یہی عمل کیا صحابہ کے سامنے، تو صحابہ کو بہت ساری نا موٹیویشن ملی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہماری ماں فوت ہو گئی اور اگر وہ زندہ رہتی تو وہ صدقہ کرتی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں صدقہ کروں تو کیا وہ صدقہ اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں اپنی ماں کے لیے؟ آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے ایک کنواں بنایا، کنواں کھودا، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ سعد کی ماں کا ہے، اس کے اوپر نام لکھا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں ہمارے، بس ہر چیز کو شرک میں لے جاتے ہیں۔ بھئی ولیمہ ہے تو کہیں گے اسد اللہ جان کا دوسری شادی کا ولیمہ ہے انشاءاللہ، تو یہ ولیمہ اسد اللہ کے نام کا ہے، تو وہ اس سے کوئی شرک نہیں ہے، کہ کھائے گا تو حرام نہیں ہے بھائی، اور اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ولیمے کا۔ عقیقہ کرتے ہیں، کس کا عقیقہ ہے؟ اسد اللہ کے ساتویں بیٹے کا ولیمہ ہے اور عقیقہ ہے، تو عقیقہ ہے تو وہ اس کا نام ہے، کیا نام رکھوں گا اس کا پتہ نہیں، وہ جو بھی، اب جمعہ خان، اب چلو جمعہ خان کا ہے، عقیقہ ہے، تو اس سے وہ عقیقے کا کھانا حرام نہیں ہوگا، وہ اللہ کی خاطر ہے، وہ تو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسے کرنے کا، سمجھے بات کو؟ تو یہ جو کرتے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا حضرت سعد کی ماں کا، لکھا بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اندازہ کریں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نام کا ایک کیا ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا مسلسل۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے لیے نا دروازے کھلے ہیں خرچ کرنے کے، بہت سارے درستے ہیں۔ لوگ راستہ نہیں چھوڑتے گھروں کا اپنے، آپ یہ وہ جگہ دیکھیں جہاں لوگ خرچ نہیں کر رہے، جیسے راستہ، لوگ راستہ نہیں چھوڑتے۔ ابھی ہمیں لوگ سمجھانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ یار راستہ چھوڑ دو، راستہ لوگوں کے لیے کھلا رکھو، راستے کھلے رکھو۔ لوگوں نے تجاوزات لگا دیے ہیں، پورا ایک محکمہ بنا دیا ہے کہ تجاوزات کو ختم کریں۔ اب تجاوزات کیوں بڑھتی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے سرے سے کہ راستہ چھوڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسجد بنانا ہی صدقہ جاریہ ہے، ہر 2 گز کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، 2 قدم چلو گے مسجد آ جائے گی، اذانیں شروع ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی مسجدیں بنا دی ہیں لوگوں نے، لیکن راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے گدھے ہیں، سمجھ ان کو نہیں آتی کہ ثواب کس چیز کا ہے۔ لوگ یعنی ایسے کام کر رہے ہیں جس میں رش لگا ہوا ہے، وہاں پہ دروازے پہ ان میں جا رہے ہیں، جو راستے کھلے ہیں اور جہاں پہ رش نہیں ہے وہاں جاؤ، وہاں تمہارا نام ہوگا، اوپر فہرست میں ہوگا، درجات بڑھتے ہیں اس سے۔
تو یہ کام نہیں کریں گے راستوں والا. ویسے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا ہے, تو راستے تو بہت کھلے ہیں نا, بہت سارے خرچ کرنے کے لیے. میں نے بتایا نا, مسکراہٹ ہی چہرے پہ لے آؤ, ایک آدھا کھجور ہی کسی کو دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, چاہے کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ سائل آیا, تو سیدہ عائشہ, وہ حدیث پاک کبھی آئے گی تو میں آپ کو بھیجوں گا, میں نے پہلے بھیجی تھی آپ کو, کہ سیدہ عائشہ نے ان کو انگور کا ایک دانہ دیا صرف. تو لوگ حیران ہو گئے کہ ایک دانے سے کیا بنے گا اس کا. فرمایا ایک دانہ ہمارا بہت کافی ہے, اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے. تو وہ ایک دانہ بہت ہوتا ہے. تو آپ خرچ کریں, بس شروع کریں, عادت اپنائے, بس عادت بنائے اپنی, بس یہ کرنے والا کام ہے, عادت بنانی ہے آپ نے. یا اللہ یا اللہ. چلے جی آگے, میں کوئی کچھ بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. یہ دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا, 10 کا. یہ ایک دفعہ, یہ ایک حدیث پاک ہے نا, یہ ایک آیت کریمہ ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ایک دانہ جو ہے وہ 7 بالیوں کو جنم دیتا ہے, اور 7 بالی میں ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, پھر ایک دانے میں 7 بالیاں, اور پھر 100. سمجھے بات کو, یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اللہ اللہ پاک نے فرمایا جو صبر کرے گا اس کو ان کا اجر پوری وفا کے ساتھ پورا پورا ملے گا. سبحان اللہ تعالی. بہت زیادہ ہے یہاں پہ, بہت بہت تعریف کی ہے, بہت تعریف کی ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا یار, سب سن لو یہ بات ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں ہے, ڈاکٹر نسرین آئی ہے, ہاں ڈاکٹر نسرین ہے, ہاں جی. دیکھو یہ بات سننے والی ہے یار, کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے صحابہ کرام میں لوگوں نے, صحابہ کرام نے اپنے پیسوں سے, مال سے جنت کو خریدا ہوا ہے, جنت کو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ کتنی آپ کی دولت میں کتنی طاقت ہے یار. بس یار مزید بچے بھی آنے, یہ 2 بچے مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے, یہ لڑکیاں نا کمزور, یہ میرے بانیوں کا شفا پلیز. سو دے کیا شام کا دیر مار کر لگ ہائے شفا. شام کو 5 منٹ بس. اچھا, صحابہ کرام نے جنت کو مال سے خریدا ہوا تھا, اندازہ کریں آپ یار. یہ سنیے ذرا, امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے جب غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ اس کے کجاؤ کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے, اور 1000 دینار بھی دیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے رب, میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اندازہ کریں آپ, اللہ رسول کو راضی کر لیا اپنے مال سے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال سے 4000 دینار صدقہ کیے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے, ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں. اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں, کیا ہے وہ, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, کہ سارا مال لے آئے اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے. سیدنا عمر فاروق آدھا مال لے کے آ گئے تھے. اتنے ایسے لوگ, ایسے صحابہ کرام جنہوں نے مثالیں بتائی کہ ہمیں جنت کیسے خریدنی ہے. اب دیکھو پیسوں سے نا, پیسوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ماں باپ بھی راضی رہتے ہیں, پیر بھی راضی ہوتا ہے مال سے, آپ کو پتا ہے اس چیز کا. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, سب راضی ہوں گے. پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس, حلال کا رزق ہو. ان بچوں کی خاطر, ان ماں باپ کی خاطر, ایون کے پیر کی خاطر بھی نہیں. آپ کو حرام نہیں کمانا, لیکن جو حلال آپ کا پاس مال ہوگا تو یہ سب آپ سے خوش ہوں گے, آپ کے رشتے بھی مضبوط رہتے ہیں. آپ غریب ہوں گے اور غریبی پہ راضی ہوں گے تو آپ کے رشتے کمزور رہتے ہیں, کمزور رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ہمارے جنا, یہ عجیب سی تلخ حقیقت ہے. تو اس لیے مال ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ مال بری چیز نہیں ہے, مال بری چیز نہیں ہے. آپ نے حرام سے کمایا تو یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. ہاں, آپ نے غلط جگہ لگایا تو آپ کے لیے وبال بن جائے گا. لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ مال بھی حلال ہے اور لگانے کی جگہ بھی حلال ہے اور ضرورت ہے اس کی. اور وہ ہے کہ آپ اپنے
رشتہ داروں کو دیں، سب سے اپنے گھر سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، پھر اپنے رشتہ داروں میں جائیں، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیں، اور پھر اس کے بعد یہ سائل اور محروم کی طرف جائیں گے آپ۔ سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ ضروری ہے چیز کہ آپ کے پاس مال ہو تو آپ یہ دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ دو بندوں کا مقابلہ کبھی کوئی نہیں کر سکتا نیکی میں، اور وہ کون ہے؟ ایک ہے قاری، قرآن والا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے۔ وہ بندہ اپنی نمازوں کو طویل سے طویل بناتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ثواب میں وہ بڑا بہت شان والے ہوتے ہیں، حافظ قرآن اور عامل قرآن اور عالم قرآن، یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو امیر ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، اس کو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے جو تم کر ہی نہیں پاتے، وہ تمہاری بھی مدد کرتا ہے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، وہ مدرسوں کو بھی قائم کرنے والا یہی امیر ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں جو رکھا ہے نا مال، اور وہ اس کو اچھی جگہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ملتا آپ کو نیکی میں۔ یہی صحابہ کرام نے گلہ کیا تھا رسول پاک سے کہ ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے بھائی جو ہیں ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ تو آپ صحابہ نے کہا کہ یہ بھی تو یہی پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بس اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ یہ اس پہ بات ختم کی کہ ان امیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نیک بن جائے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ تعالی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک میں جو خاص بات ہے وہ بتا کے آپ کو بس اس کو بند کر رہا ہوں میں، 2 منٹ مجھے دے دیں کہ اس میں کوئی خاص بات ہے تو وہ آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے جو کہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سب کو بتا رہا ہوں یار میں، پھر آمنہ اور یہ مہپارہ اور یہ سب کو بتا رہا ہوں میں، سب سن لیں۔ یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے اپنے لیے، ہمیشہ سب سے کہہ رہا ہوں، سب سے۔ آمنہ، عاصم بھائی ہیں، آسمہ باجی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں، عائشہ، دوسری عائشہ کو بھی کہہ رہا ہوں، سن لے بھائی، یہ دعا اپنے اپنی اپنے دعاؤں کا حصہ بنانی ہے۔ یہ دعا، یہ میں اس کو تلاش کر رہا تھا، دیکھیں، یہ امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے صحیح حسنت کے ساتھ اس کو سیدہ عائشہ سے روایت کیا ہے۔ سنیے حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، جب میرا بڑھاپا ہو اور میری عمر کے انقطاع کا وقت ہو، یعنی کہ میرا آخری عمر کا حصہ، اس وقت مجھے اپنا سب سے بہترین اور وسیع رزق عطا فرمانا۔ یہ دعا نا آپ سب نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سمیت میں خود کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دعا کا حصہ بنانا ہے یہ والی دعا، کہ یا اللہ، جتنا تم نے بچپن میں دیا، ہمارے منہ میں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق، ماں ہمارے منہ میں دودھ دیتی تھی، منہ منہ میں رزق دیا تو نے، بچپن میں دیا، ماں باپ کا شفقت کا سایہ رکھا ہمارے اوپر، تیری بڑی مہربانی، جوانی بڑی اچھی رکھی میری، ہمت دی مجھے، طاقت دی مجھے، بڑی طرح شکریہ، لیکن میرا عمر کا آخری حصہ یا اللہ میری ساری عمر سے بہترین بنانا۔ یہ دعا کرنی ہے آپ نے، احباب یاد رکھے کہ یا اللہ میرا بڑھاپا وہ تو نے اچھا گزارنا ہے میرا، بس مجھے سب سے بہترین رزق مجھے بڑھاپے میں چاہیے، آخری عمر میں چاہیے مجھے، اپنی عمر کا آخری حصہ، یعنی آپ نے آخری عمر کہنی ہے، ہر کسی کی عمر ہر مختلف ہوتی ہے۔ آپ یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہماری عمر کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا آخری آخری عمر میں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا چاہے وہ دست اور بازو کے محتاجی ہو، کہ کوئی تمہیں ساتھ اٹھا کے تمہیں لے کے جائے واش روم، لے کے جائے واش روم سے لے کے آئے، بے پردگی ہو، بے صدر ہو۔ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے احباب، ہمیشہ دعا میں اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے، کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری حصہ یا اللہ وہ تو نے مجھے میری زندگی کا بہترین رزق عطا کرنا ہے، بس۔ واہ کیا خوبصورت دعا ہے، کیا خیال ہے اس کا؟ آمنہ کتنی پیاری دعا ہے۔
आमना जानी आप हो? जी सर, जी, जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी दुआ हाँ है। सर वैसे हम ये दुआ भी माँगते हैं कि अल्लाह ताला मरते दम तक जो है वो मतलब हमारा रिज़्क जो है वो कुशादा रखना, हलाल पाक हाँ हाँ, तय्यब रिज़्क हमें अता करते रहना, बेशक बेशक हमारे बिल्कुल। बुढ़ापे में। यानी हाँ देखो ना, रिज़्क ये मतलब ये देखो, हम तो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारा रिज़्क, ये तो हर बंदा हर वक़्त ही मोहताज रहता है। हर वक़्त हमें मोहताजी ही रहती है। ये तो पक्का है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम तो अल्लाह ताला के मोहताज हैं। वो चाहे तो हमसे अभी हमसे ये सारे साये उठा ले, सारे चले जाएँ। लोगों के माँ-बाप मर जाते हैं, ठीक है ना? अब उस लोगों के कारोबार डूब जाते हैं। लोग अमीर से एकदम अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। वो तो इसका तो हर बंदा मोहताज ही रहता है अल्लाह ताला के। लेकिन दुआ में ये कहना है हमने कि या अल्लाह आखिरी जो मेरी उम्र का हिस्सा होगा, या अल्लाह, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं चूँकि खुद से नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूरी है हमें दुआ माँगना। और हमें ये भी दुआ माँगनी चाहिए कि ये सतर वाली जो मैंने बात की, ये बहुत अहम है कि या अल्लाह हमें बस आखिरी उम्र में भी ना बेसतर मत कर देना, क्योंकि आखिरी उम्र में अक्सर लोग बेसतर हो जाते हैं। तो या अल्लाह बेसतर मत करना, इस दुनिया में हमें बेसतर मत करना, और आखिरत में भी हमारा पर्दा रख लेना, सतर रख लेना। ये क़यामत के दिन, चूँकि उस वक़्त भी बहुत सारे लोग जो होंगे इसी खौफ में मुब्तला होंगे कि उनका पर्दा ना उठा लिया जाए लोगों के सामने, जिनसे उनको हया आती हो, खासकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिन जो जो हमारे लिए बहुत दुआएं मांगते हैं। तो उनकी उनके लिए उनके सामने हमारा पर्दा जाए, हमारे घर वालों के, हमारे बड़ों के, माँ बाप के सामने। तो ये दुआएं बहुत जरूरी हैं। अब आप, दुआ में बहुत ताकत है। आपकी कोई दुआ, आप अपनी दुआओं का असर देखेंगे ना कयामत में, तो कहेंगे काश मैं सिर्फ दुआएं मांगती। ये एक बहुत बड़ा वसीला है। देखो बहुत सारी निस्बतें होती हैं। एक जो निस्बत है वो दुआ की निस्बत भी है, कि आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक आपका हो वो इबादत से ज्यादा दुआ का हो, और वो दुआ जो है वो खुद इबादत है। दुआ का ताल्लुक बनाए अल्लाह ताला के साथ, और आप खुश हो जाएंगे जब दुआ का असर देखेंगे कयामत के दिन, कि ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरी दुआएं हैं। एक तो यार ये बड़ी अच्छी बात थी, बहुत खूबसूरत बात थी, मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दूं। टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन चले चले इंशाल्लाह ताला। आ, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन ये जितनी बातें हमने की, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें अपना बेहतरीन रिज़्क हमें हर वक्त अता फरमाता रहे। और अल्लाह ताला हमारा पर्दा रखे, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। और अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा, जिसके हाथ से भी देना है अल्लाह ताला हमें खुला रिज़्क अता फरमाए, और बगैर किसी मोहताजी के अता फरमाए, हमें गैब के खजानों से अता फरमाए। उसके पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं कि हमारी अक्ल हैरान रह जाएगी। हमारी अक्ल में वो चीज आ ही नहीं सकती। न किसी के दिल में ऐसा ख्याल आ सकता है कि अल्लाह ताला के पास क्या क्या खजाने हैं। कुछ नहीं पता किसी को। जिसको हम लोगों ने कीमती बनाया हुआ है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। उससे क्या क्या रखा हुआ है वो किसी के दिल में नहीं आया, अल्लाह पाक ने फरमाया है। अल्लाह ताला हमें ऐसे गैब के खजानों से अता फरमाए कि हमें न शर्मिंदगी उठानी पड़े, न किसी के, हमें किसी का एहसान उठाना पड़े। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही दुनिया में रखे, खुश व खुर्रम रखे, और हमें आखिरत में भी खुश व खुर्रम रखे। दुनिया की भलाई भी हमें अता फरमाए खुली वाफिर, और आखिरत की भलाई भी हमें खुली वाफिर अता फरमाए। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें दूसरों का साथी बनाए, दूसरों का मदद करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें इतना अता फरमाए कि हम सारी दुनिया को खुशहाल कर सके, हर हर गरीब की मदद कर सके, हर यतीम के सर पे हाथ रख सके, और हर साइल और हर महरूम की मदद कर सके। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए। अल्लाह ताला हमारा हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाए, ऊपर वाला हाथ अल्लाह ताला हमारा बनाए। अल्लाह ताला अगर हमें 1 रुपए देता है तो हम 2 रुपए अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, कर्ज लेके खर्च करें अल्लाह ताला की राह में। सहाबा किराम की ये आदतें थी, क्या खूबसूरत आदतें थी उनकी। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए। अल्लाह ताला हमें इन आयात पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इसका प्रैक्टिकल किया और उनकी सुन्नतें हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला उनका दिल खुश करे हमसे, या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला ऐसे हमें क़यामत के दिन जब हमें उठाए तो अल्लाह ताला हमारे नाम अमाल में ऐसे खजाने हो, हमारे दुआओं के भी, हमारे सदक़ात और खैरात के भी, हज और उम्रे के भी, और हम लोगों ने इतने लोगों के दिल जीते हों कि क़यामत के दिन हमें, जब ये सारे लोग हमें हमारी मदद के लिए मौजूद हों, तो हम, हमारा दिल खुश होगा। अल्लाह ताला उस दिन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हमसे खुश रखे कि वो दिन रसूलुल्लाह को हम अपना मुंह दिखा सके, उनसे शफाअत का तकाजा कर सके, उनसे सिफारिश के लिए कह सके, उनका साथ, उनका हाथ थाम सके, उनके हाथ से जामे कौसर पी सके। इतना अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। ऐसे हमें अल्लाह ताला दुनिया में रखे कि हम लोग ऐसा कोई काम करें ना कि जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद इन आयात के सदके से हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। आज मैंने सारा दिन अस्पताल में गुजारा, अम्मी के साथ, अम्मी को बीमारी थी, ऐसे हर घर में बीमारियां हैं।
تو बीमारियां तो इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बस अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सब के घरों में जितने भी बीमार हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमार हैं, चाहे वो ज़ाहिरी बीमार हैं, चाहे कोई बीमारी उनके अंदर पल रही है, चाहे वो बातिनी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। जिन लोगों को अज़ियतें हैं, विश्वास हैं, उनके दिमागों में और शैतानों को तंग करता है, जिन्नात तंग करते हैं, या अल्लाह ताला सबको या अल्लाह शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को दूर फरमा दे या अल्लाह। उनके घर का पानी और उनका लुआब दहन उनके लिए शिफा का बायस बने, और किसी की मोहताजी ना पड़े, किसी दवाई की हजत ना पड़े उनको। अल्लाह ताला हम सब के मरहूमीन जितने भी हमारे ख़ानदान में होते हैं, अल्लाह ताला जो जा चुके हैं इस दुनिया से, सबको अल्लाह ताला अपने 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 या अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनकी कब्रों को कुशादा फरमा, उनकी कब्रों में जन्नत के दरवाजे खोल दे या अल्लाह, उनको अपनी रहमतें दिखा दे या अल्लाह, रसूलुल्लाह की शफाअत, उनकी ज़ियारत अता फरमा या अल्लाह। हम सब का खातिमा भी बिल ईमान हो या अल्लाह, इस कलमे के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब आपकी समातों का, आपके वक्त देने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।